अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। मैं अक्सर कुछ दोस्तों से सुनता रहता हूँ कि जब बात होती है अफ़गानिस्तान में जंग की, तो कई लोग ये कहते हैं कि अमेरिका आया और अमेरिका ने क्या अचीव किया यहाँ पे, मिला क्या उसको और क्या वो जंग जीता? हमने भी इस पे वीडियोज़ की, क्या वो जंग जीता या हारा? शिकस्त हो गई उसको। कुछ लोग नहीं मानते हैं कि शिकस्त नहीं हुई है। हमारे पिछले शो में भी इस पे डिस्कशन हुई थी 1-2 दफ़ा। तो मसला ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम इसलिए करते हैं, जब हम अमेरिकन जो मॉडल है ना, हम उसको समझते नहीं। उसकी वजह ये है कि जो अमेरिकन्स हैं ना, इनकी फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल और है। ये जंग जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं जाते हैं किसी भी जगह पे। ये एक और काम करने के लिए जाते हैं। उसकी मैं ज़रा आपको भी जाके आगे बताता हूँ, वो कौन-सा काम। तो इसलिए ये पूरी जो पूरी फ़िलॉसफ़ी जो है, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ जो इनका एक जो कॉन्सेप्ट है वॉर का और ओवरऑल जो पूरे का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम ज़रा समझने की कोशिश करें। देखिए, एक कर्नल हुआ करते थे, बहुत मशहूर नाम है उनका, कर्नल जॉन बॉयड। ये फाइटर पायलट थे अमेरिकन एयर फोर्स में। बहुत स्ट्रेटेजिक थिंकर था और ये जिसको कहते हैं ना स्ट्रैटेजिस्ट, ये स्ट्रैटेजिस्ट टाइप आदमी था। मुख्तलिफ उसने थ्योरीज़ दी हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज़। उनमें से एक थ्योरी ये भी है कि एक उसने कहा कि ऊडा लूप, ऊडा OODA लूप, ये भी उसने थ्योरी दी। वो क्या था? उसने कहा कि ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट। यानी किसी भी, और ये चीज़ अप्लाई कहाँ पे होती है, जो कि मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं कॉम्बैट ऑपरेशंस के, उसके प्रोसेस में, उसमें ये यूज़ होती है, मिलिट्री कैंपेन्स में यूज़ होती है। वो कहता है कि पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप अपने आप को उसके मुताबिक ओरिएंट करते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कि मैंने कुछ करना है, और जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आप उसका अगला जो वो आ जाता है, वो एक्ट होता है, ACT, यानी ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट, ऊडा। ये उसका बड़ा मशहूर एक प्रिंसिपल है और ये ज़्यादातर अप्लाई होता है टू अंडरस्टैंड द कमर्शियल ऑपरेशंस आल्सो, और उसके लर्निंग प्रोसेसेस में। और ये जो अप्रोच है, ये एक्सप्लेन करती है कि एजिलिटी जो है ना, यानी तेज़ी आपके अंदर जो है, वो किसी भी बहुत बड़ी पावर को ओवरकम कर सकती है। यानी अगर आपके अंदर सुर्रत है, जैसे चीते में एक सुर्रत होती है, एक उसमें तेज़ी है, एजिलिटी है, तो वो किसी भी पावर को जो है वो ओवरकम कर सकता है। और ख़ास तौर पे ये जो ह्यूमन अपोनेंट्स के हवाले से देखा जाए, तो इसमें एजिलिटी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। और ये जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आजकल भी जो साइबर सिक्योरिटी का जो साइबर वॉरफेयर है, उसमें भी ये एप्लीकेबल है। तो ये जो ऊडा का लूप का उन्होंने बताया, ये आजकल एक और चीज़ में भी इस्तेमाल होता है, वो है लिटिगेशन। लिटिगेशन में भी ये इस्तेमाल हो रहा है, बिज़नेस की लिटिगेशंस में, लॉ एनफोर्समेंट में, मिलिट्री स्ट्रैटेजी में। क्योंकि वो कहता है कि जो कर्नल बॉयड है, वो कहता है कि जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये जब होती है, अकर करती है, तो ये रिकरिंग साइकिल में होती है। ये इसको आप रिकर कर सकते हैं, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, और ये घूम के भी इस तरह आ सकती है। तो ये इस तरह की इसने बहुत सारी थेरीज दी हुई है। बहुत सारे साल पहले, ये पुरानी बात है वैसे, ये आजकल लोग इसको नहीं ज़्यादा जानते होंगे कर्नल जॉन बॉयड को, क्योंकि ये ज़रा पुराना है। कई साल पहले उसने एक और थ्योरी दी। उसने बल्कि उसको कंसीव किया, उसको एक्सपाउंड किया, और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एक थ्योरी दी, और उसने कहा कि ये थ्योरी जो है ना, ये है थ्योरी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, कि जो इंसानों के अंदर जंगें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कैसे होनी चाहिए और किस तरह होती हैं। तो उसमें उसने पॉइंट आउट किया कि ये जो कहते हैं ना कि ये पेंटागन या अमेरिकी जो महकमा दिफा है, वो उसका कहीं जाना और उसमें वहाँ पे फ़तह हासिल करना, या उसमें कमी होना, यानी फ़तह ना हासिल कर पाना, तो इसमें कोई डायकॉटमी है या कोई इसमें कोई तज़ाद है? उसने कहा कोई तज़ाद नहीं। उसने कहा ना कि जो लोग ये समझते हैं कि पेंटागन की स्ट्रैटेजी में ये कोई तज़ाद है या कोई उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, गए बस जंगें करके आ गए। उसने कहा नहीं। उसने कहा कि उनकी स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी क्या है?
کہتا ہے ڈونٹ انٹرپٹ دا منی فلو. ان کی اسٹریٹجی یہ ہے جو میں آپ کو شروع میں نے کہا تھا نا کہ وہ جنگ اس لیے کرتے ہیں جیتنے اور ہارنے کے لیے نہیں کرتے, وہ ایک کام کے لیے کرتے ہیں, وہ یہ کام تھا. اس کے ایگزیکٹ ورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے ڈونٹ انٹرپٹ دا منی فلو, ایڈ ٹو اٹ. جو پیسہ آ رہا ہے اس کے فلو کا نہ روکنا, اس میں ایڈ کر سکتے ہو تو کر دو, لیکن جو پیسہ آ رہا ہے اس کو نہ روکنا. یہ ہے بنیادی مقصد جس کی وجہ سے یہ جنگیں کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ عراق میں ہم ہاریں گے, شام میں ہم ہاریں گے, افغانستان میں ہم ہاریں گے کہ جیتیں گے. ویتنام میں کیا ہوا, ہزاروں لوگ مروا لیے, تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا نا, لیکن وہ سبق نہیں سیکھیں گے کیونکہ ان کا یہ ماڈل نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انہوں نے, میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے یہ کرتے ہیں, لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکنز یہاں پہ جیتنے یا ہارنے کے لیے نہیں آئے تھے افغانستان میں. انہوں نے 20 سال یہاں پہ گزارے, ایک زبردست قسم کی اپنی ایک جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کو اس میں پمپ ان کیا سب کچھ, اور جناب بہترین قسم کے پیسے بنا کے وہ لوگ چلے گئے. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. انہوں نے افغانستان میں 37 UH-60 ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ بھیجنے کا اعلان کیا. اب لوگوں کو اکثر کو نہیں پتا کہ یہ جو UH-60 ہے, اس کا جو ہیلی کاپٹر ہے UH-60, 37 انہوں نے کہا جی کہ ہم جاتے جاتے یہ آپ کو دے رہے ہیں, اور یہ آپ کے لیے بہت زبردست ہوں گے اور بڑا مزہ آئے گا آپ کو. اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ جاتے, افغانستان کے لوگ تو مر رہے تھے, وہ تو بےچارے, ان کے لیے تو وار جو تھی وہ ٹریجک تھی, لیکن امریکنز کے لیے یہ پروفٹیبل تھی. امریکنز یہاں سے پیسہ بنا رہے تھے. اب یہ جو ہیلی کاپٹر ہیں, یہ ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ $12 ملین کا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ ساروں کو ضرب دے دیں 12 کے ساتھ تو یہ $450 ملین بنتے ہیں. اور یہ جاتے جاتے یہ گفٹ دے کے گیا جی کہ یہ $450 ملین بھی اس میں جو ان کا بجٹ تھا $3.3 بلین کا, اس میں ایڈ کر کے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے نا کہ اس جنگ میں تقریباً 2.5 سے 3 ٹریلین خرب ڈالرز جو ہیں انہوں نے وہاں پہ خرچہ کیا ہے. اب اس میں سے افغانستان میں کتنا لگا ہوگا؟ ناٹ ایون 1%. یہ سارا واپس ان کی جیبوں میں, ان کے کانٹریکٹرز کے پاس. آپ کو پتہ ہے یہ مکھیوں کی طرح کانٹریکٹرز وہاں پہ جنگ میں پہنچ جاتے ہیں. وہ کس لیے جاتے ہیں؟ انہوں نے پیسے بنانے ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو میں آپ کو بتا دوں, یہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں یہ ایک کمپنی ہے ان کی, سیکورسکی. ٹھیک ہے, یہ کمپنی کس کی ہے؟ لاکہیڈ مارٹن. آپ کو پتا ہے یہ بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ ان کے یہ اس طرح کے جہاز وغیرہ بناتی ہے, ہیلی کاپٹرز بناتی ہے. اچھا, اب ایک اور چیز سن لیں کہ یہ جو UH-60s ہیں یہ آلریڈی وہاں پہ 53 آلریڈی وہاں پہ موجود تھے. کین یو امیجن 53؟ کیونکہ انہوں نے ڈمپ کرنا ہوتا ہے نا, جو چیز وہاں سے بنی ہوئی ہے اس کو ڈمپ کرنا ہے کہیں نہ کہیں, پیسے کھانے, پیسے دینے ہیں لوگوں کو ادھر ادھر سے. پہلے 53 وہاں پہ موجود تھے, 40 جو ہیں وہ اور کہہ دیا کہ جی 40 آپ کو اور ہم بھیج رہے ہیں, اور اب آپ کا جناب مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مینٹین کس نے کرنا ہے؟ مینٹین کرنے والا سٹاف نہیں ہے وہاں پہ. پہلے یہ مینٹین خود کرتے تھے ان کو, اور خود یہ وہاں سے بھاگ گئے. اب جب وہاں سے بھاگے ہیں تو اب وہاں پہ جو لوگ تھے وہ انکیپیبل ہیں, وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ ان کو مینٹین کر سکیں, ان کو چلانا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس میں کتنا پیرافینیلیا موجود ہوتا ہے. تو انہوں نے وہاں سے جب ان کے امریکن کانٹریکٹس وہاں سے نکل گئے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو کام خراب ہو گئے. حالانکہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ رشین MI-17 جو ہیں وہ ان کے پاس تھے. اب وہ اس کے اوپر افغانوں کی ٹریننگ ہو چکی ہوئی تھی, ان کو پتا تھا ان کو کیسے آپریٹ کرنا ہے. اور اس میں ایک اور کہانی ہے, اس میں بھی انہوں نے بڑے بڑے پیسے لے کے رشینز کے ساتھ بھی کرپشن انہوں نے کر کے تو وہ سارا کچھ کیا. اس میں تفصیل میں نہیں ابھی فی الحال جاتا, لیکن وہ جو تھے MI-17 رشین ہیلی کاپٹر, ان کی جگہ پہ انہوں نے یہ بھیج دی. اب یہ جا کے وہاں پہ بیکار پڑے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ صرف میں آپ کو ایک ڈیل بتا رہا ہوں, اس ڈیل کے علاوہ بہت ساری بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ جب دیکھیں گے وہاں پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو صرف پیسہ کھانے کے لیے یہاں پہ تھے موجود. تو یہ جو افغانز ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ویپنز ہیں جو آپ کو دے رہے ہیں یہ یوز لیس ہیں.
بالکل یوز لیس ہیں. وہ بگرام ایئرپورٹ ایئر بیس جو ہے اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, کچھ کابل ایئرپورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ ہو کیا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ان کا ایک ادارہ ہے سگار جس کو کہتے ہیں, سگار ہے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن. یہ تقریباً میرا خیال ہے 2012 میں بنا تھا. اس کے جو ہیڈ کرنے والے ہیں ان کا نام ہے جان سوپکو. جان سوپکو وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے, یہ کرپشن ہو رہی ہے یہاں پہ. اور جب سے یہ آفس بنا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کولوسل ویسٹ ہوا ہے امریکن منی کا, کولوسل یعنی انبلیویبل پروپورشنز تک. بلکہ اس نے یہ کہا کہ اٹ از اے ڈیزاسٹر ریڈی ٹو ہیپن اینڈ اٹ ہیپنڈ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری جو جو پیسہ تھا وہ ضائع کیا, کیونکہ وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے ایک مثال دی ہے, انہوں نے کہا جی کہ ایک پلاسٹک ماڈل ہے ان کے جو ٹوین ایجنٹ ٹرانسپورٹ پلین ہے, اٹالین جی 222. یہ جو ہے یہ وہاں پہ انہوں نے 20 کے قریب جو ہیں یہ انہوں نے افغانوں کو دیے. کتنی قیمت کے اوپر؟ $500 ملین کے اوپر. $500 ملین. اب یہ غلط جہاز تھے جو وہاں پہ چلنے والے ہی نہیں تھے, کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ٹیرین ہے وہاں پہ اور جس طریقے سے ویدر ہے, جو آلٹیچیوڈ ہے وہاں پہ ایک خاص طرح کے جو جہاز ہیں وہی صرف چل سکتے ہیں یا ہیلی کاپٹر چل سکتے ہیں. اور پھر افغانوں کو ان کے اوپر ٹریننگ بھی نہیں دی گئی. تو یہ جو سگار صاحب ہیں اس کے جو ہیڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جہاز ہیں کابل ایئرپورٹ پر انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھے ہیں, ان کو زنگ لگا ہوا تھا اور جہازوں کے اندر سے درختوں کی جو ہیں وہ شاخیں وہ باہر آ رہی تھیں. کین یو امیجن؟ اس طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح کی قوموں کو, جن کے لیے یہ ابھی ان کو تڑپ ہو رہی ہے, ان کا درد اٹھ رہے ہیں نا افغانوں کے بھی, کہ جی آپ وہاں پہ رہیں, آپ کیوں نکل گئے ہیں وہاں پہ, اور آپ کو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے تھا, اور یہ ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے تھا. یہ اس طرح کرتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن میں ابھی چونکہ ٹائم کم ہے میں اس لیے پوری تفصیل میں نہیں جاتا. میں اگر آپ کو بتاؤں تو یقین کر میرے پاس تقریباً کوئی 30 اس طرح کے کیسز ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ لوٹا ہے, کس طریقے سے انہوں نے افغانستان کے نام کے اوپر اپنی جیبیں بھری ہیں. اچھا, اسی طرح ایک ارنسٹ فٹز جیرلڈ آدمی تھے جو کہ ایئر فورس میں ہوتے تھے. ان کو جو تھے پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن, انہوں نے ڈائریکٹلی فائر کیا تھا 1969 میں. کیوں فائر کیا تھا؟ کہ اس نے ریویل کر دیا تھا, ظاہر کر دیا تھا کہ $multi billion کاسٹ جو تھا ایک پروجیکٹ کے اوپر اوور رن اس کی کر رہے تھے $multi billion تک, جو ایئر فورس کا کانٹریکٹ تھا. آپ اندازہ لگائیں, اس نے چونکہ وہ اس کا ضمیر جاگا, اس نے بتا دیا, اس کو انہوں نے فائر کر دی. ٹھیک ہے جی. اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کیسے ان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ انتہا کا خطرناک طریقہ. آخر میں صرف میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. 2018 میں ایک انویسٹیگیشن ہوئی مینڈی اسمتھ برگر کی طرف سے. یہ واشنگٹن کا واچ ڈاگ گروپ ہے, پروجیکٹ آن گورنمنٹ اوور سائٹ. انہوں نے یہ کہا کہ 2008 سے 2018 تک 2008 سے 2018 تک تقریباً کم از کم 380 ایسے ہائی رینکنگ آفیشلز ہیں جو کہ پینٹاگون کے ہیں یا ملٹری آفیسرز ہیں جو کہ لابیسٹس بن گئے ہیں. کتنے؟ 380. کتنے سالوں میں؟ 10 سالوں میں 380 ہائی. جس طرح کوئی جنرل ہے, کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہے, کوئی اور ہے, کوئی اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا بن گئے؟ لابسٹس, جو لابنگ کریں گے, یا بورڈ ممبرز بن گئے ہیں, یا ایگزیکٹوز بن گئے ہیں, یا کنسلٹنٹس بن گئے ہیں. کن کے؟ جو ڈیفense کمپنیز ہیں, جو ڈیفenس کانٹریکٹرز ہیں. اپنی مدت ملازمت کے ختم ہونے کے ود ان 2 ایئرس 380 لوگ ایسے جو ہیں وہ ڈیفenس وہ بن گئے لابسٹ. ان میں سے سب سے بڑا نام کیا تھا؟ جیمز میٹس. آپ کو یاد ہوگا, سابق وزیر دفاع, یہ 4 اسٹار میرین جنرل تھا. یاد ہے نا آپ کو جیمز میٹس؟ یہ ٹرمپ کے دور میں تھا. یہ لیڈنگ جو ڈیفenس کانٹریکٹر ہے جنرل ڈائنامکس, اس کے بورڈ کو انہوں نے لیڈ کیا. 3 سال تک اس بورڈ کو سرو کیا. اور ان کی ٹیک ہوم کتنی تھی؟ تنخواہ کتنی تھی؟ $9 لاکھ. $9 لاکھ یہ ٹیک ہوم کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد 2 سال اس میں ادھر سے فارغ ہوئے. 2 سال انہوں نے پھر ٹرمپ کی کیبنٹ میں بھی گزار لیے. یہ دیکھیں ریوالونگ ڈور ہوتا ہے, ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے, ادھر سے نکلے ادھر آ گئے.
تو یہ اسی طرح وہاں پہ یہ کام کرتے ہیں. دوسری ایک اور میں مثال دیتا ہوں جو ابھی ریسنٹ جو ہے وہ ہے کہ جو کرنٹ وزیر دفاع ہیں اس وقت، ان کا نام پتہ ہے نا آپ کو، لوئڈ آسٹن. یہ کہاں پہ تھے؟ انہوں نے $1.7 ملین کا اسٹاک جو تھا وہ ڈائریکٹر کے طور پر جو ریتھیون ایک کمپنی ہے، یہ آپ کو پتا ہے یہ سیکنڈ لارجسٹ ڈیفنس کانٹریکٹر ہے ریتھیون. یہ اس کے بورڈ کو ڈائریکٹر کے ممبر تھے. وہاں سے انہوں نے $1.7 ملین کے اسٹاکس لیے اور ادھر سے فارغ ہوئے 4 سال کے اندر اندر. اور پھر جناب یہ آگے کدھر؟ وزیر دفاع. تو یہ جو لیوکریٹو پوزیشنز ہیں بزنس میں، یہ اس طرح کر کے جناب یہ اپنا کام کرتے ہیں، اس طرح کر کے یہ عیاشیاں کرتے ہیں. اور پھر جتنے لوگ مریں، ان کے مریں، ہمارے مریں، پاکستان کے مریں، یا ان کے ایون اپنے بھی مریں، تو ان کو کیا، ان کی تو جیبیں بھر گئی ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے، یہ سارے کا سارا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا کام چلتا ہے. تو آج میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی مختصراً کہ بہت ساری مثالیں میں دے سکتا تھا، لیکن چونکہ ٹائم کی قلت ہے، کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں امریکہ کی طرف سے، یہ جیت ہار کے لیے نہیں ہوتی، یہ صرف ہوتی ہیں پیسہ بنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور پاکستان کو خاص طور پہ ان کے شر سے محفوظ رکھے. بہت بہت شکریہ.